जीसस नाम है बरकत का। ये नाम है जो बरकत देता है और खुशियां देता है। एक और नाम है जो नफरत है, वो है अबलीस। तनकीद खुशी लाती है? हरगिज नहीं। तनकीद है नफरत। एक किस्म नहीं है नफरत की। ये तनकीद जो होती है, ये होती है नफरत को किसी लबादे में लपेट लेना, नफ्सियाती तौर पर। जब आप पसंद नहीं करते तो तनकीद करते हैं ना। अब पसंद की भी वजह होती है, बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे कि अपने जैसा होना। बाज लोग पसंद करते हैं उन लोगों को जो उनके जैसे हैं। ये सब कुछ हो रहा है हमारी मसीहत में भी। हम खुदा के हैं, लेकिन हम तनकीद बहुत करते हैं। ये तनकीद जो होती है, ये मसीहत का उलट होती है। मेरे यीशु ने क्या कहा? उसने कहा तनकीद ना करो, नहीं, उसने कहा मोहब्बत से पेश आए। हम मोहब्बत से पेश आने के लिए क्या करते हैं? हेलो, हाउ आर यू, बस इतना ही। मोहब्बत से पेश आना है गले लगाना अपने साथियों को? बिल्कुल नहीं। मोहब्बत से पेश आना है उनके घर जाना, दावतें उड़ाना, जैसा कि मसीहत में चल रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम गहराई में जाएं तो मोहब्बत है भलाई करना। ये भलाई है काम करना, दूसरे लोगों के लिए अच्छे काम करना। भलाई है दूसरों के लिए अच्छे काम करना, ये है। लेकिन एक और चीज है जो आपके अच्छे कामों को खराब कर देती है, यानी भलाई के कामों को। वो चीज क्या है? वो है हर्ट करना, तकलीफ पहुंचाना, अपनी बातों से, अपने कामों से। यानी वो काम जो नफरत से किए गए हों। अब नफरत से कोई काम कैसे करता है? नफरत से भी कोई किसी के लिए काम करता है, यकीनन करता है। वो होता है हमारा फर्ज है, हमने करना ही है। हमें मसीह ने कहा है कि ऐसे करना है। लेकिन इसके पीछे जो बात होती है, वो होती है मजबूरी। आप मजबूर हैं ये करने के लिए, क्योंकि मसीह ने कहा है। लेकिन अंदर जो बातें हैं उन्हें खुदावंद जानता है। वो है, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन खुदावंद ने कहा है, इसलिए मुझे करना तो है। लेकिन जब हम करते हैं तो हमारे अंदाज से, हमारी बातों से कुछ ना कुछ नफरत जाहिर हो जाती है। मुझे इस आयत की कभी समझ नहीं आई, लेकिन आज आई है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जाहिर हो गया कि ये ऐसा ही है। वो आयत ये है, अगर मैं अपना बदन भी जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। ये है हमारे खुदावंद का कलाम जो आज उसने मुझे दिया है, ताकि हम सीखें और बरकत पाएं। मेरे साथ यही होता है। मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है, या दूसरों की जिंदगी में जो कुछ होता है, इससे खुदावंद मुझे इंस्पायरेशन नहीं देता, बताता है। ये है रूहानी अकल। हम रूह की बातें सीखें कि खुदावंद क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। हम करना नहीं चाहते, हमें करना पड़ता है। ये है शरीयत। अगर हम डेप्थ में जाएं,
یعنی گہرائی میں کلیئر کرتی ہوں تاکہ کوئی شک نہ رہے. اگر لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو ہمیں شریعت پوری کرنے کو کہا گیا ہے. بالکل، کلام کے مطابق ہمیں مسیح کے حکموں کو پورا کرنا ہے. لیکن کیا ہم حکم پورے کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کا ایک بھی حکم یہ ایسا ہی ہے جیسے پرانے عہد نامہ میں شریعت کو پورا کرنا. شریعت کیا ہے؟ خدا کے حکم ہیں. جیسے 10 احکام ہیں، یعنی خون نہ کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، اور ان جیسے اور دوسرے، یعنی 10 احکام. لیکن شریعت صرف 10 احکام نہیں تھی، یہ بہت بڑی تھی. یہ آگے تک چل رہی ہے، یعنی نئے عہد نامے تک. کیا مسیح نے اپنی باتیں پوری کرنے کو نہیں کہا؟ اس نے کہا ہے، اور ضرور کہا ہے. میرے یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. لیکن ہم کرتے ہیں تو ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم انسانی کوشش سے عمل کر رہے ہیں. انسانی کوشش سے عمل ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. مثلاً آپ اپنی دیکی کو ہی دیکھ لیں. ٹائٹ جو آپ دیتے ہیں، کیا دل کرتا ہے دینے کو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اندر کیا ہوتا ہے جسمانی طور پر؟ یہی ہوتا ہے جسمانی طور پر کہ ہم نے مسیح کے حکم کو پورا کر لیا ہے. ہم نے دیکی دی ہے، چاہے جیسے بھی دی، منہ بنا کے یا خوش ہو کے. ظاہری طور پر ہم نے دیکی دے دی. اب ہم فخر کر رہے ہیں، ہم نے تو دیکی دی ہے، ہم ہمیشہ ہی دیتے ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم خدا کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں. کیا سارے ہی حکم آپ پورے کر لیتے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جو رہ جاتے ہیں، جیسے کہ محبت نہ رکھنا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ حکم میرے خداوند نے دیا ہے ہم سب کے لیے. ہم اسے پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت بعض اوقات کر سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں. آپ کسی گندے مندے شخص کو دیکھیں، آپ اس سے محبت نہیں کر سکیں گے، اسے گلے لگا سکیں گے اس گندی مندی حالت میں. میرے خداوند نے ایسا کیا ہے میرے اور آپ کے ساتھ. لیکن ہم جب کرتے ہیں تو کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ایک گندا کڈا ہے، لیکن چلو لال ہے نامہ، مسیح نے جو کیا ہے. پھر آپ فخر کرتے ہیں، میں نے تو اس سے بھی گلے لگایا ہے، وہ اتنا گندا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، میں راست باز ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن کرتا ضرور ہوں برے کام اس کے خلاف. پوری پبلک میں دھما رہا ہوں. کیا دھما رہا ہوں؟ وہ کتنا گندا ہے، لیکن میں نے اس سے گلے لگایا ہے. آپ بھی ایسا ہی کریں. نہیں، آپ ایسا نہ کریں. یہ مسیح کی شریعت کے خلاف ہے. مجھے وہی آیت دوبارہ دہرانی پڑے گی جو میں نے پہلے کہی کہ اگر میں اپنا بدن بھی جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. کس کے نزدیک فائدہ ہونا چاہیے؟ مسیح کے نزدیک. ہم اپنے آپ میں راست باز ہیں، لیکن کبھی خدا سے پوچھا میری راست بازی ٹھیک ہے؟ کیا میں ٹھیک کام کر رہا ہوں؟ میں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جب سے میں نے نجات پائی، لیکن سب فضول. جیسے کہ وائس کہتا ہے، باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے. وائس کہتا ہے سب کچھ باطل ہے. آپ نہیں کر سکیں گے. ہم ایک بھی حکم کو پورا نہیں کر سکیں گے
اگر لگاتار کرنا پڑے. چوری کو لے لیں، لالچ کو لے لیں، کیا ہم نہیں کریں گے؟ جب ہمیں اچھی سے اچھی چیز نظر آ جائے، کیا ہمارے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا. ہم انسان ہیں اور گنہگار ہیں، لیکن ایسے گنہگار جنہیں مسیح نے چھڑایا ہوا ہے تاکہ پاک ہوں. ہم پاک ہو رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں روز بروز. کیسے؟ آزاد ہو کر. جب آپ آزاد ہوں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ کا ایک حصہ کہتا ہے میں لالچ نہیں کروں گا، اور دوسرا حصہ یہ کہے چیز تے بڑی چنگی ہے، پھر کوئی گل نہیں، چلو نہیں کردا، نہیں لیندا اینو. لیکن ان دو حصوں کی کشمکش جاری رہتی ہے. کبھی ایک غالب آتا ہے، کبھی دوسرا. آپ کیا کریں گے؟ راست باز کہلائیں گے. ایسا شخص راست باز ہوتا ہے جو کہے میں لالچ کروں گا، پھر کہے میں نہیں کروں گا. یعنی کبھی کہتا ہے میں کروں گا، کبھی کہتا ہے میں نہیں کروں گا. یہ انسان سیکھ رہا ہے کہ کمزوری پہ غالب کیسے آنا ہے. کیا کمزوری پر غالب ہم آتے ہیں انسانی کوشش سے؟ ہرگز نہیں. ہم انسانی کوشش سے غالب نہیں آ سکتے. کیا پرانے عہد نامہ میں آئے؟ ہم انسان ہیں، کیا ہم آئے؟ ہم نہیں آ سکے. تو نیا عہد نامہ دیا گیا جو مسیح نے دیا. اب نیا عہد نامہ بھی پرانے کی طرح ہو تو کیا فائدہ؟ ہم تو وہی ہیں. کیا ہم غالب آ سکیں گے؟ نہیں آ سکتے. یہ میری حالت ہے بہت سی باتوں میں. روح آزاد ہونا چاہتی ہے ایسی باتوں سے، لیکن جسم نہیں چھوڑتا. وہ ذہن ہے آپ کا جو بار بار سوچتا ہے ایسے نہ ہو جائے. ہم میں سے بہت سے ایسی روحانی کشمکش میں ہیں. بہت سی باتوں میں آپ سیکھ رہے ہیں کہ راست باز کیسے بننا ہے. جب آپ آزاد ہو جاتے ہیں گناہ سے جو آپ کو الجھائے رکھتا ہے، یعنی بار بار وہی کرتے ہیں. ایک بار کیا، پھر کوئی موقع آیا تو پھر کر لیا. آپ کہتے ہیں ایسی راست بازی کا کیا فائدہ؟ میں تو پھر وہی کام کر رہا ہوں جس کے لیے توبہ کی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی کشمکش ہو رہی ہے گناہ کے ساتھ. گناہ لڑتا ہے آگے سے. جب آپ انکار کرتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، اور بھی زیادہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ زناکاری کو دیکھ لیں، حرام کاری کو. آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن بار بار وہ لڑکی سامنے آ جاتی ہے. میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس سے بات کروں. آپ شادی شدہ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ شادی کے حکم میں ہیں، آپ اپنی بیوی کے ہی ہیں، لیکن دوسری لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ آپ یہی سوچتے رہتے ہیں اور پھر اپنی شادی کو خراب کر دیتے ہیں. وہ بھی نہیں رہتی اور وہ بھی نہیں. یہ سب کچھ ہے خداوند کی شریعت میں، یعنی یسوع مسیح کی شریعت میں جو نئے عہد نامہ کی ہے. آپ عمل کر سکیں گے؟ بتائیے، کیا کر سکیں گے؟ بہت سے پکڑے جائیں گے. یہ صرف ایک حکم ہے، میں بتا رہی ہوں. اگر لگاتار کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ آپ تو راست باز ہی نہیں، بگڑ گئے ہیں. ایک لڑکی کے آنے سے آپ کی خدا کے ساتھ سب رفاقت ختم. یہی ہوتا ہے. ہم راست باز نہیں ہو سکتے، نیور ایور. لیکن کیا بات ہے،
خداوند نے معاف کیا ہے، لیکن کیا کہا ہے؟ کون نہیں چل کر دروے میں تو معاف کیتا ہوا. کیا ایسا ہے؟ ہرگز نہیں. تم جو گناہ کی غلامی سے چھوٹ گئے ہو، اے ایماندارو، دوبارہ اس میں نہ پڑو. یہ گناہ موت تک لے جاتا ہے. تو پھر کیا ہم راست بازی کریں ہی نہ، گناہ میں ہی پڑے رہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں؟ نہیں، اب ایک شریعت ہے جو مسیح نے دی ہے. آپ رومیو 8 باب پڑھیں، بلکہ آگے پیچھے کے ابواب بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کی شریعت کیسی شریعت ہے. وہ رحم ہے، محبت ہے، وہ آزاد کرتی ہے. مسیح کی شریعت آزادی کی شریعت ہے. کیسی آزادی؟ روح میں آزادی. یہ روح میں آزادی کیسی ہوتی ہے؟ اب ہم اس کو سیکھیں گے. جب ہم گناہ کرنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کرنی بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ کھانا کھانا. اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو کیا لکھا ہے؟ لالچ نہ کر. تو آپ کیا کریں گے؟ کھانا ہی نہیں کھائیں گے. کھانا تو کھانا ہے کیونکہ زندہ رہنا ہے، اور پھر سادہ ہی کھانا کھائیں گے، کبھی اچھی چیز نہیں کھائیں گے. یہ سب خداوند نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اچھی چیزیں کھائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ موٹے ہو جاتے ہیں کھا کھا کے، بہت زیادہ کھاتے ہیں. یہ لالچ ہے. اگر آپ موٹے ہیں تو زیادہ کھانا کھا لیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا جسم زیادہ کھانا مانگتا ہے، بڑا جو ہے. لیکن اگر آپ پتلے ہیں اور زیادہ کھانا آپ دیکھیں اور زیادہ کھانا آپ شروع کر دیں اپنی ضرورت سے زیادہ، تو یہ لالچ ہے. لالچ آپ کو موٹا کر دے گا. یہ نقصان ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے فائدہ کی ہی باتیں کہتا ہے، نقصان کی نہیں. خداوند یسوع مسیح آپ کی بھوک کو نارمل کر سکتا ہے، یعنی آپ نارمل کھائیں جتنا کہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے. بچے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم بن رہا ہوتا ہے، مختلف اعضاء کام کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پاؤں لمبے ہونا چاہتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہونا چاہتی ہیں، وہ زیادہ خوراک مانگتی ہیں. ایک قدرتی طور پر بھی شریعت ہے، یعنی قانون ہے انسان کے اندر. یہ قانون ایک پروسیس ہے یہاں پر، یعنی کہ ایک عمل. ویسے جو قانون ہوتا ہے یا شریعت ہوتی ہے، جیسے خدا کی شریعت، وہ ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک ریگولیرٹی ہوتی ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے پابندی کے ساتھ. اسے شریعت کہتے ہیں. جیسے اسکول میں آپ یونیفارم میں جاتے ہیں اور گھر آ کے اتار بھی دیتے ہیں، آپ پہنے نہیں رہتے. اسی طرح سے بھوک ہے، جب زیادہ ضرورت پڑی تو زیادہ کھا لیا، کم ضرورت ہو تو کم. تو یہ باڈی کا ایک عمل ہے جسے خدا نے مقرر کیا ہے، ہم نے نہیں. اب اس کو کیسے چلانا ہے یہ میرا خداوند جانتا ہے. اس نے مقرر کیا ہے اتنی ایج میں یہ کھانا ہے اور اتنی ایج میں یہ، اور ہم کھاتے رہتے ہیں قدرتی طور پر. جب میٹھے کی ضرورت ہو تو میٹھا کھا لیا، دل کرنے لگ جاتا ہے. یہ دل کرنے جو لگ جاتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ ہم خوش ہو کر کھائیں اور زندہ رہیں. اگر ہم وہ چیزیں کھائیں ہی نہ جن کی ہمیں ضرورت ہے ساری زندگی، کہ میں لالچ نہیں کروں گا، تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے خدا نے یہ قانون خود مقرر کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. اس لیے شریعت جو مسیح کی شریعت ہے نئے عہد نامہ میں،
وہ ہے اعتدال، مناسب وقت پر کھانا، مناسب سا کھانا اور مناسب کام کرنا۔